औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ तलबा, हम अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे कायदे आज़म बतौर गवर्नर जनरल, और अब हम देखेंगे कि उन्होंने स्टेट बैंक के इफ्तिताह के मौके पर क्या फरमाया। ममलकत पाकिस्तान की मशीनरी में एक बहुत बड़ा खला ये था कि इसके पास करेंसी का अपना निज़ाम मौजूद न था। पाकिस्तान के खजाने करेंसी की फराहमी और इस पर कंट्रोल करने की जिम्मेदारी बैंक ऑफ इंडिया के सुपुर्द की गई, जिसने 30 सितंबर 1948 तक इस फर्ज को निभाने का वादा किया। अपना सरकारी बैंक मुल्क की इक्तिसादी खुदमुख्तारी की अलामत होता है। लिहाजा 1948 के आगाज में कायदे आज़म ने जाहिद हुसैन को, जो भारत में पाकिस्तान के पहले सफीर थे, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कायम करने का फर्ज सौंपा। 1 अप्रैल से ऐसे नोट चलने लगे जिन पर हुकूमत पाकिस्तान के अल्फाज का टप्पा लगा हुआ था। इसी दिन पाकिस्तान के खजाना गुलाम मोहम्मद ने कायदे आज़म को पाकिस्तान के नए नोटों और सिक्कों का एक सेट पेश किया, जिस पर आपने बड़ी मुसरत का इजहार किया। 1 जुलाई 1948 को कायदे आज़म स्टेट ऑफ बैंक ऑफ पाकिस्तान का इफ्तिताह करने के लिए 6 घोड़ों वाली बग्गी में बैठकर गवर्नमेंट हाउस से रवाना हुए। रास्ते में अवाम ने आपका वालाना इस्तकबाल किया और मुसाफिर के लिए हाथ बढ़ाए। बैंक का इफ्तिताह करते हुए आपने फरमाया कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इफ्तिताह मुल्क की माली अमूर में खुद मुख्तारी की अलामत है, और मुझे इसकी इफ्तिताही रस्म अदा करते हुए बड़ी खुशी और मुसरत हासिल हो रही है। अपनी तकरीर के आखिर में आपने फरमाया, मगरब के इक्तिसादी निज़ाम ने नस्ल इंसानी के लिए नाकाबिले हल मुश्किलात पैदा कर दी हैं, और ऐसा मालूम होता है कि सिर्फ कोई मुआवजा ही इसको तबाही से बचा सकता है जिसका दुनिया को सामना है। ये इंसानों के दरमियान इंसाफ कायम करने और बैन अल-अक़वामी सतह पर चपकस दूर करने में नाकाम रहा है। इसके बरखिलाफ वो गुज़िश्ता निस्फ सदी में 2 आलमगीर जंगों का जिम्मेदार है। मगरबी दुनिया सनती काबिलियत और मशीनों की दौलत के जबरदस्त फायदे रखने के बावजूद इंसानी तारीख के बाद बदतरीन दाखिली बुरहान में मुब्तला है। अगर हमने मगरब का माशी नजरिया और निज़ाम इख्तियार किया तो हाँ, इससे हमें अपने अवाम के लिए अमन और खुशहाली हासिल करने की मकसद में कोई मदद नहीं मिलेगी। अपनी तकदीर हमें अपने मुनफरद अंदाज में बनानी होगी। हमें दुनिया के सामने एक ऐसी मिसाली माशी निज़ाम कायम करना है जो इंसानी मुसावात और माशरती इंसाफ के सच्चे इस्लामी तस्वुरात पर कायम हो। ऐसा करने से हम मुसलमान कौम की हैसियत से दुनिया को एक ऐसा माशी निज़ाम देने में कामयाब हो जाएंगे जो बनी नौ इंसान के लिए अमन का पैगाम बनकर आएगा। चुनाचे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का क्याम 1 जुलाई 1948 को 3 करोड़ के सरमाए से अमल में लाया गया। इसमें 51% सरमाया मरकजी हुकूमत ने और बाकी आम लोगों ने लगाया। ज़हूर पाकिस्तान में चौधरी मोहम्मद अली रकम दराज हैं। 1 जुलाई 1948 को रस्म इफ्तिताह कायदे आज़म ने अदा की। कायदे आज़म ने पाकिस्तान की मैशत को संभाला देने के लिए 16 जून 1947 को पाकिस्तान फंड के क्याम का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान फंड में अवाम अवास ने फरागदरी से एहतियात दिए। इससे भारत को यह बताना था कि पाकिस्तान अपने कदमों पर खड़ा हो सकता है और उसके लिए हर माली जानी कुर्बानी दे सकता है। सनती तरक्की। तकसीम के वक्त हिंदुस्तान में 921 बड़े कारखाने मौजूद थे, जिनमें से पाकिस्तान के हिस्से में सिर्फ 34 आए। वो भी साल के पेशतर कारखानों की इंतजामिया जाते वक्त मशीनों को नकारा कर गई थी। कायदे आज़म ने सनती तरक्की और मैशत की बहाली के लिए 26 सितंबर 1947 को कराची में वलीकल टेक्सटाइल मिल्स के इफ्तिताह मिल्स और 2 फरवरी 1948 को बंगाल ऑयल मिल्स कराची का इफ्तिताह करके सनती तरक्की के आगाज किया। कायदे में पाकिस्तान को एक सनती मुल्क देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने दिसंबर 1947 में पाकिस्तान की पहली सनती कॉन्फ्रेंस बुलाई। इसमें पाकिस्तान में सनतें लगाने पर गौर किया गया। इससे पहले आपने 16 सितंबर को वलीका टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड का संग बुनियाद रखा। 2 फरवरी 1948 को आपने बंगाल ऑयल मिल्स का इफ्तिताह किया। इस मौके पर आपने फरमाया, मुझे यहाँ आकर बंगाल ऑयल मिल्स की रस्म इफ्तिताह अंजाम देते कर बड़ी मुसरत हुई है। हर नई मिल या फैक्ट्री का मतलब हमारे मुल्क के इक्तिसादी इस्तेहकाम
اور عوام کی خوشحالی کے راستے میں ایک قدم بڑھانا ہے۔ ہمارے لاکھوں بھائی اس طوفان میں جو کہ ہمیں پاکستان کے ساتھ شروع ہوا بے گھر ہو گئے ہیں، ان کی بحالی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ان لوگوں کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کا ایک راستہ ہے اور وہ ملک کو تیزی سے سلطی بنانا ہے تاکہ ان کو روزگار کے نئے مواقع ملیں۔ قدرت نے ہمیں کثیر خام مال سے نوازا ہے اور اب ہمارا کام ہے کہ ہم ان سے فائدہ اٹھائیں۔ مجھے امید ہے کہ یہ اور بہت سے نئے منصوبوں کا پیش رو ہوگا جن کا پاکستان میں بہت زیادہ امکان ہے۔ قومی زبان تحریک پاکستان میں قائد اعظم نے محسوس کیا کہ اردو ہی واحد زبان ہے جس سے رابطے کی زبان کہا جا سکتا ہے۔ ہندوؤں کو اردو زبان سے اتنی ہی نفرت تھی جتنی مسلمانوں سے تھی۔ اس کا اظہار 1867 میں اردو زبان کے خلاف منظم تحریک کی صورت میں وہ کر چکے تھے۔ قائد اعظم سمجھتے تھے کہ جس طرح جنوبی ایشیا کے مسلمان مملکتیں پاکستان میں محفوظ ہوں گے، اسی طرح اردو زبان بھی ہجرت کر کے اس خطے میں اپنا دامن محفوظ پائے گی۔ پاکستان میں مختلف صوبائی اور علاقائی زبانیں بولی جاتی تھیں۔ مشرقی پاکستان میں بنگال، مغربی پاکستان کے 4 صوبوں میں پنجابی، سندھی، پشتو اور بلوچی وغیرہ، لیکن ان زبانوں میں سے کسی کو اپنے صوبے سے باہر نہ بولا اور نہ سمجھا جاتا تھا۔ انگریزی بولنے اور سمجھنے والے تو آٹے میں نمک میں بھی نہ تھے۔ قائد اعظم قومی زبان کے تقاضوں سے آگاہ تھے، چنانچہ 24 مارچ 1948 کو اردو قومی زبان قرار دیتے ہوئے فرمایا، مختلف صوبوں میں باہمی رابطے کے لیے صرف ایک ہی زبان ہو سکتی ہے اور وہ زبان اردو ہونی چاہیے، کوئی دوسری زبان نہیں ہو سکتی۔ اس لیے واضح ہے کہ سرکاری زبان اردو ہی ہونی چاہیے۔ یہ وہ زبان ہے جس کی نشوونما میں برصغیر کے 10 کروڑ مسلمانوں نے حصہ لیا۔ یہ وہ زبان ہے جو پاکستان کے طول و عرض میں سمجھی جاتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ بات صرف یہی زبان ہے جسے دوسرے ہر صوبائی زبان کے مقابلے میں اسلامی ثقافت اور مسلمانوں کی روایت کے بہترین سرمایہ کی مظہر ہے۔ یہ زبان دوسرے مسلم ممالک کی زبانوں سے بھی قریب ہے۔ یہ بات قابل توجہ ہے کہ اردو کو ہندوستان سے نکال دیا گیا اور سرکاری طور پر اردو رسم الخط کی بھی ممانعت کر دی گئی ہے۔ داخلہ حکمت عملی صوبائی حکومتوں کی تنظیم نو۔ کیا میں پاکستان کے وقت پنجاب سب سے زیادہ مسائل کا شکار تھا۔ مشرقی پنجاب میں خون کی ندیاں بہہ رہی تھیں۔ مغربی پنجاب میں مہاجرین کا سیلاب مڈایا تھا۔ پنجاب کی سرحد کے ساتھ کشمیر میں جنگ جاری تھی۔ ہندوستان کی طرف سے نہروں کا پانی بند ہونے سے پنجاب کی فصلیں سوکھ رہی تھیں، لیکن ان سب سے زیادہ پنجاب کے لیے خطرناک سیاستدانوں کا انتشار تھا۔ اپریل 1948 میں قائد اعظم نے مملوڈ دولتانہ اور وزیر مال شوکت یاد خان کو کراچی طلب کیا تاکہ وزارتی گتھی کو سلجھایا جا سکے، لیکن وہ بھی مایوس اور بیزار ہو کر دستکش ہو گئے۔ کیا میں پاکستان کے وقت شمال مغربی سرحدی صوبہ میں ڈاکٹر خان صاحب کی کانگریسی وزارت قائم تھی۔ قائد اعظم نے سیاسی اختلافات سے بالاتر ہو کر ڈاکٹر خان صاحب کو پاکستان کا ہم نوا بنانے کی کوشش کی، مگر انہوں نے پچھوے پاکستان کو سلامی دینے سے انکار کیا اور پاکستان کے خلاف اپنی ماضی کی روش کو نہ چھوڑا۔ اس لیے قائد اعظم کو گورنر سرحد کو ڈاکٹر خان صاحب کی وزارت برطرف کرنے کا حکم دینا پڑا۔ اس طرح 22 اگست ڈاکٹر خان صاحب کی وزارت ختم ہو گئی اور خان عبد القیوم خان وزیر اعلیٰ بن گئے۔ سرحد کے سرخ پوش رہنما خان عبد الغفار خان نے 13 مئی 1948 کو پیپلز پارٹی آف پاکستان کے نام سے ایک سیاسی جماعت بنائی۔ اس پارٹی نے پاکستان کے خلاف منفی سرگرمیاں شروع کر دی۔ اس طرح شمال مغربی سرحدی صوبے کی حکومت بڑی مشکل صورتحال سے دوچار ہو گئی۔ حکومت سرحد نے 17 مئی 1948 کو پیپلز پارٹی آف پاکستان کی سرگرمیوں پر پابندی لگا دی اور 15 جون 1948 کو پبلک سیفٹی آرڈیننس کے تحت خان صاحب اور ان کے ساتھی نظر بند کر دیے گئے۔ اس طرح سرخ پوش تنظیم اور پیپلز پارٹی کی سرگرمیاں دب گئیں۔ قیام پاکستان کے وقت سندھ میں محمد ایوب کھوڑو کے تحت ایک مسلم لیگ وزارت قائم تھی۔ وزیر اعلیٰ سندھ محمد ایوب کھوڑو کے گورنر سندھ غلام حسین ہدایت اللہ کے ساتھ تعلقات کشیدہ تھے۔ گورنر سندھ نے کھوڑو کی بد انتظامی اور رشوت ستانی کی شکایت قائد اعظم سے کی، چنانچہ گورنر سندھ کی شکایت پر 26 اپریل 1948 کو
قائد اعظم نے گورنر جنرل کی حیثیت میں وزیر اعلیٰ سندھ کھوڑوں کو برطرف کر دیا اور ان کی جگہ پیر الہی بخش کو وزیر اعلیٰ بنایا۔ مشرقی بنگال میں خواجہ ناظم الدین وزیر اعلیٰ تھے۔ بنگال میں جب مفاد پرست سیاستدان، اردو اور اعلیٰ سرکاری ملازمین کا تعلق مہاجرین اور مغربی بازو سے تھا کے خلاف پروپیگنڈے میں مصروف تھے، اس کے پس منظر میں بنگالی ہندو تھے جن کی وفاداریاں بھارت کے ساتھ تھیں اور وہ بہانے کی تلاش میں رہتے تھے جس سے اندرونی انتشار کی راہ ہموار ہو سکے۔ قائد اعظم مشرقی پاکستان پہنچے اور ڈھاکہ میں 21 مارچ 1948 کو خطاب کرتے ہوئے کہا، آپ سب ایک قوم سے تعلق رکھتے ہیں، آپ نے ایک سلطنت اپنے لیے بنائی ہے، ایک وسیع و عریض سلطنت، یہ سب آپ کی ہے، یہ نہ پنجابی کی ہے، نہ بنگالی کی، نہ سندھی یا پٹھان کی، یہ آپ سب کی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ بنگالی، سندھی، بلوچی اور پٹھان وغیرہ کی اصطلاحوں میں بات نہ کریں۔ میں آپ پر واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی سرکاری زبان اردو کے سوا کوئی دوسری زبان نہیں ہوگی۔ جو لوگ آپ کو گمراہ کر رہے ہیں وہ پاکستان کے دشمن ہیں۔ ایک سرکاری زبان کے بغیر کوئی قوم نہ متحد رہ سکتی ہے اور نہ چل سکتی ہے۔ صوبہ سرحد کی کانگریسی وزارت کی برطرفی۔ 1946 کے صوبائی انتخابات میں صوبہ سرحد کے 36 مسلم حلقوں میں سے مسلم لیگ نے 17 نشستیں حاصل کی تھیں، مگر مجموعی طور پر کانگریس کے مقابلے میں مسلم لیگ نے زیادہ ووٹ حاصل کیے تھے۔ ہندو اور مسلم ارکان ملا کر کانگریسی نشستوں کی تعداد 30 ہو گئی تھی، لہذا صوبہ سرحد میں ڈاکٹر خان صاحب نے کانگریسی وزارت قائم کی جو جلد ہی غیر مقبول ہو گئی۔ اکتوبر 1940 میں جواہر لال نہرو نے صوبہ سرحد کا دورہ کیا اور صوبہ سرحد کے عوام اور قبائلی پٹھانوں کو کانگریس کی پالیسیوں سے جو دشمنی تھی کا مظاہرہ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس کو صوبہ سرحد سے واپس جانے ہی میں عافیت نظر آئی۔ یہ عوام کے ان جذبات کی ترجمانی تھا جو وہ پاکستان کے بارے میں رکھتے ہیں۔ صوبہ سرحد میں مسلم لیگ نے سول نافرمانی کی تحریک چلائی تھی، اس کی کامیابی سے ماؤنٹ بیٹن بھی متاثر ہوا تھا۔ صوبہ سرحد کی پاکستان میں شمولیت کے لیے جو تصواب رائے ہوا، اس نے بھی مسلم لیگ کی بھرپور عوامی حمایت کی تصدیق کر دی۔ اس سلسلے میں عوام کے ووٹوں نے کانگریسی وزارت پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ 14 اگست کو ڈاکٹر خان صاحب نے پشاور میں سبز ہلالی پرچم کی رسم پرچم کشائی میں حصہ لینے سے انکار کیا۔ جمہوری روایت کا تقاضا تھا کہ وزارت خود مستعفی ہو جاتی، لیکن ایسا نہ کیا گیا۔ اس پر قائد اعظم کے حکم پر 22 اگست 1947 کو ڈاکٹر خان صاحب کی وزارت کو برطرف کر دیا گیا۔ نئی وزارت مسلم لیگ اسمبلی پارٹی کے لیڈر خان عبد القیوم خان نے بنائی۔ قبائلی علاقوں سے فوجوں کی واپسی۔ قبائلی پٹھانوں نے کبھی بھی انگریزوں کی بالادستی کو قبول نہ کیا تھا۔ ستمبر 1946 میں ان پر کی جانے والی آخری بمباری تھی۔ قبائلی علاقے میں برطانوی پالیسی کا بنیادی نقطہ قبائلیوں کو شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھنا تھا۔ ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ قبائلی سرداروں کو وظائف دیتے اور ان پر تعزیری حملے کرتے رہتے تھے۔ ان کے علاقوں میں فوجی چھاونیاں قائم تھیں، فوجی مقاصد کے لیے پشاور سے لنڈی کوتل تک ریلوے لائن بچھائی گئی تھی۔ برطانوی نمائندہ جو پولیٹیکل ایجنٹ کہلاتا تھا، یہ کا کام یہ تھا کہ وہ پٹھان قبیلوں کو ایک دوسرے سے دور رکھے اور ان کو آپس میں لڑاتا رہے۔ وہ علاقہ غیر کہلاتا تھا جہاں کے باشندوں کا صوبہ سرحد کے آباد علاقوں سے کوئی رابطہ نہ تھا۔ جب پاکستان قائم ہوا تو فوج کے کئی ڈویژن اسکاؤٹ اور ملیشیا وزیرستان اور دوسرے قبائلی علاقوں میں پڑے تھے۔ رزمک اور وانا ان کی الگ الگ چھاونیاں تھیں۔ قائد اعظم نے ڈپلومیسی کے پرانے اور روایتی طریقہ کار کو مسترد کر دیا اور وانا اور رزمک سے فوجیں نکال لینے کا فیصلہ کیا۔ اس علاقے میں 100 سے زیادہ فوجیں رہتی چلی آ رہی تھیں، چنانچہ ان کی واپسی کا کام مشکل ہی نہیں خطرناک بھی تھا۔ فوجیں نکالنے سے چند روز پہلے ہمارے ایک گروہ پر قبائلیوں نے گولی چلا دی جس میں کئی آدمی مارے گئے۔ بعض مبصروں کا خیال یہ تھا کہ فوجوں کی واپسی کے بعد قبائلی آباد علاقوں پر حملہ کریں گے۔ قائد اعظم نے قبائلی علاقے کے بارے میں بڑی جرات مندانہ اور اسلامی خبر کی جو پالیسی اختیار کی، وہ ان کی سیاسی بصیرت کی بھی مدد تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کے مفید اثرات میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اس کا فوجی اثر یہ ہوا کہ قبائلی جذباتی طور پر فوراً پاکستان کے ساتھ ہو گئے۔ پاکستان کے مخالف
اور اس کے بعد سرحد کے حالات بدلنے لگے. سینکڑوں اسکول کھل گئے, ہزاروں میل لمبی سڑکیں بچھا دی گئیں, اسپتال اور کالج تعمیر کیے گئے, اور سب سے بڑی ہمت بڑھا دینے والی بات یہ تھی کہ خود قبائلی سطح آئے دن ترقیاتی کاموں کے لیے کیسے رہتے تھے. ترقیاتی کام کرنے اور افراد کو نہ خریدنے کا اصول مفید ثابت ہوا, اور اس سے قبائلی علاقوں کی کایا پلٹ شروع ہو گئی. ریاستوں کا الحاق. برے صغیر میں برطانوی ہندوستان کے علاوہ 565 ریاستیں تھیں جو اپنے داخلی معاملات میں خود مختار تھیں. ان ریاستوں نے اپنے جغرافیائی حالات, آبادی, مذہب کے پیش نظر پاکستان اور ہندوستان میں سے کسی ایک میں شامل ہونا تھا. قیام پاکستان سے پہلے کسی ریاست کے پاکستان میں شمولیت کا سوال نہ پیدا ہوتا تھا. بھارت نے اس موقع سے پورا فائدہ اٹھایا اور چند ریاستوں کے سب کو دھوس, دھمکی, دھوکہ بازی اور چالاکی سے بھارت میں شامل کر لیا. جوناگڑھ. پاکستان میں شمولیت کا اعلان کرنے والی پہلی ریاست کا نام جوناگڑھ ہے, جو کراچی سے 300 میل دور گجرات کاٹیا واڑ کی ایک خالی ریاست تھی. مانادور اور منگرول ریاستوں کا تعلق بھی وہیں سے تھا. جوناگڑھ حیدرآباد کے بعد دوسری بڑی مسلم ریاست تھی. اس کا رقبہ 3337 مربع میل تھا. گجرات کاٹیا واڑ کی 400 کے لگ بھگ چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں جوناگڑھ سب سے بڑی ریاست تھی. اس 500 مربع میل لمبے چوڑے جنگل میں شیر بھی پایا جاتا تھا. یہ تین طرف سے ہندو ریاستوں میں گھری ہوئی تھی, مگر بحر عرب میں اس کے ساحل کی لمبائی 100 میل تھی. برطانیہ اس کو 64,000 روپے سالانہ خراج ادا کرتا رہا تھا. یہ ریاست 1947 تک بروڈا اور جام نگر کی ریاستوں سے زر طلبی وصول کرتی تھی. وہ ایک طرح کا خراج تھا جو حفاظت اور بیرونی حملوں سے بچاؤ کے طور پر لیا جاتا تھا. اس کا صدر مقام شہر جوناگڑھ تھا, جس کی آبادی 1 لاکھ تھی. ریاست میں 7 لاکھ افراد بستے تھے, جن میں اکثریت ہندوؤں کی تھی. نواب مسلمان تھا جس کا نام مہابت خان تھا. اس ریاست کی بنیاد 1753 میں شیر خان بابی نے رکھی, جس کا تعلق یوسف زئی قبیلے سے تھا. یہ خاندان گزشتہ 300 برس سے ریاست پر حکومت کر رہا تھا. نواب کے لنگر خانے کے سبب ریاست میں کوئی فقیر نظر نہ آتا تھا. اس کی عوام میں مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ عوام اس کو باپو کے نام سے یاد کرتے تھے. حکومت پاکستان نے 5 ستمبر 1947 کو جوناگڑھ, ماناورد اور منگرول کے پاکستان کے ساتھ الحاق کی منظوری دی. جب بھارت کو معلوم ہوا تو اس نے ان ریاستوں کی طرف اپنی فوج روانہ کر دی. جوناگڑھ کے ان ہندوؤں نے جو بمبئی اور گجرات میں کام کرتے تھے, بھارتی حکومت کے اکسانے پر بھارتی علاقے میں جوناگڑھ کی عارضی حکومت قائم کر دی. اس کا سربراہ کمل داس گاندھی تھا, جو گاندھی کا بھتیجا تھا. اس کے رضاکاروں نے سرحد پر گڑبڑ شروع کر دی. بھارتی سپاہی سادہ کپڑوں میں ان کے ساتھ تھے. 30 ستمبر 1947 کو راجکوٹ میں جوناگڑھ ہاؤس پر قبضہ کر لیا گیا. 26 اکتوبر کو نواب ریاست چھوڑ کر کراچی آ گیا. 1 نومبر کو اصل آپریشن شروع ہوا اور 7 نومبر کو رضاکار اور بھرتی فوج ریاست میں داخل ہو گئی. 9 نومبر کو انہوں نے پوری ریاست پر قبضہ کر لیا. اس وقت جوناگڑھ کے وزیر اعظم کا نام شاہ نواز بھٹو تھا. 31 دسمبر 1948 کو جوناگڑھ کو کاٹیا واڑ کی متحدہ ریاست میں شامل کر دیا گیا, جس کو سوراشٹر کا نام دیا گیا. کلات. بہاولپور اور کھارپور کی ریاستیں بھارت کی سرحد پر واقع تھیں. انہوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق منظور کر لیا. چترال, سوات, دیر, ہوب, انزا, ناگر اور پھلرا کے حکمرانوں نے بھی پاکستان میں شمولیت اختیار کر لی. بلوچستان کی ریاستوں میں کلات, خاران, مکران اور لسبیلا شامل تھی. ان میں سے سب سے بڑی ریاست کلات تھی. یہ ریاستیں خان آف کلات کے زیر اثر تھیں. ان کی سرحدیں ایک طرف افغانستان اور دوسری طرف ایران سے ملتی تھیں. جنوب کی طرف ساحل ہے جو 700 کلومیٹر لمبا ہے. بلوچستان کے عوام نے تحریک پاکستان میں بھرپور حصہ لیا تھا, اور وہ جانتے تھے کہ ان کے مذہبی, سیاسی اور معاشی مفادات پاکستان کے ساتھ وابستہ ہیں, لیکن پاکستان کے ساتھ الحاق کے بارے میں خان آف کلات کا رویہ حوصلہ افزا نہ تھا. نیز کلاس اسٹیٹ نیشنل پارٹی علاقائی سیاست پر یقین رکھتی تھی. اس لیے خان آف کلات نے دسمبر 1947 میں ریاست کی خود مختاری کا اعلان کر دیا. قائد اعظم وقت بیمار تھے. انہوں نے کلات کے خلاف فوجی کارروائی کی اجازت نہ دی, بلکہ اس کے بارے میں رائے ہموار کرنے کو ترجیح دی. 17 مارچ 1948 کو خاران, لسبیلا اور مکران کی ریاستوں نے
पाकिस्तान के साथ इलाक मंजूर कर लिया। इससे खान अफ कलात के हौसले पर बुरा असर पड़ा। अप्रैल 1948 में खान अफ कलात ने अपने जरिए की रजामंदी से पाकिस्तान के साथ इलाहाक की दस्तावेज पर दस्तखत कर दिए। बलूचिस्तान की रियासतों का इलाक कायदे के फहम और तदब्बर और सियासी सूझबूझ का नतीजा है। ये रियासतें क्या में पाकिस्तान के बाद बहुत अरसे तक बरकरार रहीं। मसला कश्मीर। रियासत जम्मू कश्मीर में 1 अगस्त 1947 को गांधी ने कश्मीर का दौरा किया, जिसके नतीजे में पंडित कॉक वजीर आजम कश्मीर जो इलाहाक भारत का मुखालिफ था को वजीर आजम के ओहदे से हटा दिया गया। एक माह बाद शेख अब्दुल्ला को भी जेल से रिहा कर दिया गया। चौधरी गुलाम अब्बास और इनकी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के दूसरे रहनुमा को रिहा न किया गया। इससे ये बात यहाँ हो गई कि महाराजा हरि सिंह इलाके भारत के लिए फिजा हवार कर रहा है। चौधरी मोहम्मद अली जोहर पाकिस्तान में लिखते हैं, अगस्त से लेकर 11 हफ्तों के अंदर इस तरह की सफाकियों से जो इससे पहले मशरकी पंजाब, पटियाला और कपूरथला में की गई थी, जम्मू और कश्मीर से तकरीबन 5 लाख मुसलमान आबादी का सफाया कर दिया गया। 2 लाख तो ऐसे नाबूद हुए कि इनका सुराग न मिला। सुबह जम्मू के मगरबी हिस्से पुंछ से लेकर भिम्बर तक दूसरी जंग अजीम के साबक फौजियों की तादाद 1 लाख के करीब बनती थी। इन्होंने महाराजा हरि सिंह के इलाक भारत के इरादे को भांप कर हथियार उठा लेने और मौजूदा आजाद रियासत जम्मू कश्मीर का खिता आजाद करा के 24 अक्टूबर 1947 को सरदार मोहम्मद इब्राहिम की सदारत में आजाद कश्मीर हुकूमत की तासीस कर ली। भारत ने बड़ी उजलत में श्रीनगर में अपनी फौज उतार दी। कायदे-ए-आज़म को जब इसका इल्म हुआ तो उन्होंने पाकिस्तान के कायम काम कमांडर इन चीफ जनरल ग्रेसी को कश्मीर में फौजी भेजने का हुक्म दिया। ग्रेसी ने इस हुक्म पर अमल न किया और दिल्ली में सुप्रीम कमांडर फील्ड मार्शल अकनलिक को टेलीफोन किया। चौधरी मोहम्मद अली रकम तराज है दौरे पाकिस्तान में हिंदुस्तानी हमले से अगले दिन 28 अक्टूबर की सुबह को कायदे से सूरत हाल पर बातचीत करने के लिए अकनलिक त्यारे से लाहौर पहुंचा। तबादला ख्याल के बाद कायदे अपने वो हुक्म वापस लेने कायदे-ए-आज़म अपना वो हुक्म लेने पर रजामंद हो गए जो पाकिस्तानी फौज को कश्मीर में दाखिल होने के लिए इन्होंने दिया था। भारत 1 जनवरी 1948 को कश्मीर का मसला कौमी मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में ले गया और वादा किया कि रियासत जम्मू कश्मीर में अमन होते ही रायशुमारी कराएगा, लेकिन ताहाल ये रायशुमारी नहीं हो सकी। आज हम अपना लेक्चर यहीं रखेंगे, बाकी इंशाअल्लाह ताला